from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, ज़हीन लोगों का साथ मिल जाए तो इंसान को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, और अगर आपके हिस्से में नाइव लोग आ जाएं तो चाहे वो कितने ही वफ़ादार हों, जानिसार हों, लेकिन वो हमेशा नुकसान का बाइस बनते हैं। और सहाफ़त और सियासत में तो हम ये तजुर्बे रोज़ देखते हैं, और ये हकीकत बादशाहों से लेके आज के सुदूर और वज़राए आज़म तक है कि जिनके पास अच्छे मुशीर हैं वो देर तक हुकूमत करते हैं और बड़े कारनामे अंजाम देते हैं, बड़े अच्छे सिस्टम डिज़ाइन कर पाते हैं, और जिनके पास अच्छे लोग नहीं हैं उनका अंजाम आप अपने इर्द गिर्द बहुत से मकामात पे देख सकते हैं। इमरान खान बड़े लकी हैं कि उन्हें असद उमर, फवाद चौधरी, आफ्ताब इकबाल जैसे दोस्त मैसर हैं। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब का भी एक इंटरव्यू जो उन्होंने रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब के साथ किया, वो इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू है कि उसने बाजवा साहब को मुकम्मल एक्सपोज कर दिया। अब वो किसी भी अदालत में या पब्लिक मीटिंग में कहीं पे भी उनको बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, उसकी डिटेल में अभी उतरते हैं, जानते हैं, लेकिन 2 पॉइंट हैं जिनको मैं चाहता हूं आप अपने जहन में सजा लीजिए। पॉइंट नंबर 1, देखिए, जवाब देने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है और सवाल पूछने के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाज़ औक़ात जब आप किसी को बेनकाब करते हैं तो आप खुद बेनकाब हो जाते हैं। अक्सर लोग ये अहमकाना कोशिश करते हैं किसी को डिफ़ाइन करने चले और ख़ुद डिफ़ाइन हो जाते हैं कि आपकी सलाहियत क्या है, आप क्या हैं। अच्छा, दौरान इंटरव्यू एक ऐसा मुकाम आया कि बाजवा साहब लाल पीले हो गए और गुस्से में उन्होंने बोलना शुरू किया, और ये आफ्ताब इकबाल जो हैं, ये ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा ही मुदब्बिर किस्म का सहाफ़ी है, और इनकी नॉलेज और इनका हकीकत पसंदी और ये सियासत और सहाफ़त के क्रॉस रोड पे मिलते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब ये जानते हैं इसकी नाजुकी क्या है इन सहाफ़त और सियासत की, तो बड़ा मुदब्बिर किस्म का बंदा है। उन्होंने क्या किया कि उनको जब गुस्सा दिला दिया उसके बाद खुद खामोश हो गए, वो बोलते रहे। और यही एक इंटरव्यूअर की बड़ी कामयाबी होती है कि वो इंटरव्यू देने वाले को उस मुकाम पर ले आए जहाँ पे वो सच अपने मुंह से उगलने लगे, खुद को बेलिबास करने पे उतर आए। वरना आफ्ताब इकबाल तो बहुत बोलने वाले आदमी हैं, अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है बोलते रहते हैं। ज़रा उनकी जहानत देखिए, उस वक्त वो खामोश हैं और खूब सुना। न सिर्फ ये बल्कि उनसे इस बात की इजाज़त ले ली। अब ये देखिए, जहानत देखिए, इस बात की इजाज़त ले ली कि जो कुछ आपने कहा है मैं इसको अपने व्लॉग में लगा सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, कोई इतराज़ नहीं, जिसे लगाइए। यही फ़र्क है एक जर्नल में और एक जर्नलिस्ट में। देखिए, उसने वो बात उगलवाई, उसके बाद आपसे ये इजाज़त भी ली, आपकी इजाज़त के साथ वो व्लॉग में उन्होंने उस बात का जिक्र छेड़ दिया। वो बात क्या है? बात बड़ी अहम है। बात ये है कि ये सबूत खुद उनके मुंह से अदा हुआ है बाजवा साहब के, कि इमरान खान जब मेरे पास आता था तो ये मुझसे कहता था आपने इसको नवाज शरीफ को जो है बहुत अच्छी तरह से जकड़ लिया है या पकड़ लिया है, और अब ऐसा कीजिए और ऐसा कीजिए, जाने ना पाए। ठीक है। और फिर उन्होंने फरमाया कि ये सारी बातें मेरे और इमरान खान के दरमियान में जो हो रही थी वो मैंने खुद टेप की हैं। वल्लाह, क्या सच बोला है। ये सारी बातें मैंने खुद टेप की हैं, और हत्ता कि मैंने जनरल फैज को भी नहीं बताया कि मैंने ये काम कर दिया है। ये इमरान खान को बेनकाब कर रहे हैं और खुद बेलिबास होते जा रहे हैं। ये जरा अंदाजा लगाइए, यही फ़र्क है एक जर्नल में और एक जर्नलिस्ट में। देखिए, सारी ज़िंदगी आफ्ताब इकबाल की ट्रेनिंग हुई है,
ٹھیک ہے نا, ساری زندگی پڑھنے لکھنے سے کام, اس کا بیک گراؤنڈ بھی وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس اینڈ سے کیا سوال پوچھنا ہے. پاکستان میں ایسے چند لوگ ہیں جو اس نزاکت کو سمجھتے ہیں. اچھا, میں آپ سے کہہ رہا تھا پاکستان میں چند لوگ ہیں, چند صحافی ہیں جو صحافت کے سیاست کے دونوں پہلو کو جانتے ہیں. جیسے یہ جانتے ہیں, ایک دلچسپ قصہ یاد آ گیا کہ میں ان دنوں نیو یارک میں ARY ٹی وی پہ ایک لوکل پروگرام کرتا تھا یہیں نیو یارک کے لیے. تو پاکستان کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ آئے, تو وہ ایک انٹرویو کے دوران جب غلط سوالات کر رہے تھے, کچھ سوالات کا سوالات بھی باقاعدہ انجینئرنگ ہے آج کل کہ آپ کیا سوال کریں گے تو کیا جواب برآمد کریں گے. تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا, میں نے کہا میکس میں ان کو بتا دوں یہ غلطی کر رہے ہیں, یہ اوپن اینڈ کویسچن تھا جس کو انہوں نے کلوز اینڈ پہ پھینک دیا ہے, تو وہ تو جواب برآمد نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. تو اس نے مجھ سے کہا, میرے پروڈیوسر نے مجھ سے کہا, نا یہ وقت بہت مشہور ہیں اور یہ نہ تمہاری بات سمجھیں گے بلکہ توہین ہو جائے گی ان کی شان میں کہ آپ نے ہمیں گائیڈ کیا, آپ ہمیں جرنلزم پڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے. خیر, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صحافیوں کو سوائے بدتمیزی کرنے کے سوال پوچھنا نہیں آتا, کیونکہ دیکھیے اب یہ تو یہاں پہ جرنلزم کی کلاس میں پڑھانا شروع کر دوں گا دوبارہ کہ وہ نہیں, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, آگے بڑھیں. اچھا دیکھیے, ایک صحافی ایک اچھے سوال کر کے ایک بڑے سے بڑے جرنل کو چوٹ لگا سکتا ہے. That's what I'm saying کہ اس نے ایسا سوال پوچھا کہ اس کا جواب جو ہے انہوں نے خود کو بے لباس کر کے دیا. تو یہ حقیقت ہے. دیکھیے اب ذرا اور گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجیے, سوچئے, یہ فرمائیے کہ کیا یہ ایک آرمی چیف کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ سیاستدانوں کو بلائے اور ان سے ہونے والی گفتگو کو ٹیپ کرے اور پھر وقت ضرورت ان کا استعمال کرے, پھر عوام میں جا کر اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور خود اقرار کر رہا ہے اب ان تمام جرائم کا وہ جرنل کہ ہاں میں نے اس کو خود ٹیپ کیا اور میرے پاس ان کی سب کی ٹیپس موجود ہیں. کیا ہماری ایجنسی کا کام یہ رہ گیا ہے؟ خود آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی اور سے بھی نہیں, خود ٹیپ کی جب وہ آیا تو انہوں نے عمران خان کو کہاں ٹیپ کیا ہوگا. اچھا اب ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے. انہوں نے کہا کہ تم عمران خان کو جا کے یہ بات بتا دو, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہا. دیکھیے آج کوئی بھی ٹیپ لے آئیے, کوئی بھی ویڈیو لے آئیے, کچھ بھی کر لیجئے, عمران خان کو پنچ نہیں دے سکتے آپ. ریشنلٹی کے ساتھ بات کیجئے. دیکھیے عوام اس وقت جو ہے نا پاکستان کی, وہ عمران ورسز باجوہ یا عمران ورسز PDM کی لڑائی نہیں لڑ رہی ہے. عوام اپنی بے بسی کے 75 سال کی جو محرومی ہے اس کا ان سے بدلہ نہیں, انتقام لینا چاہتی ہے. بدلہ تو چھوٹا لفظ ہے. وہ عوام جرنیلوں سے, کرپٹ پولیٹیشن سے 75 سال کا انتقام لینا چاہتی ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. اور وہ انتقام کیسے ہوگا؟ عمران خان نے اس انتقام کو ووٹ کی شکل میں ڈھال دیا ہے. وہ ووٹ کے ذریعے اس انتقام کو جو عوام کی نگاہ میں ہے, 75 سال سے جو تکلیف وہ سہ رہے تھے, اپنے حق میں استعمال کرنا وہ جانتا ہے. عمران خان کی ذہانت یہ ہے جو میں نے پرکھی ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے, ذہین لوگوں کی قدر کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی صفات ہوتی ہیں جو اس کو معلوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ اس کے متعلق کوئی بھی کسی بھی قسم کا گندے سے گندہ, اونچے سے اونچا وہ لے آئی, الزام لے آئی, لیکن لوگ خریدتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, جو ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو صاحبوں, ایک اچھا انٹرویور جو ہے اس کو جو کام کرنا چاہیے, آفتاب اقبال صاحب نے وہ کام کر دکھایا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی بچت صرف اس صورت میں تھی, ان کی بچت ہونی نہیں چاہیے نا اصولاً جنرل باجوہ صاحب کی. بھئی آپ نے یہ جرائم کیے ہیں, ان کا جواب دیجئے, اور جو قانون کہتا ہے اس کے حساب سے ان کو سزا دی جائے. لیکن یہ زیادہ بول کر, غصہ کر اپنے کیس کو خود بگاڑ رہے ہیں.
دیکھیے جرنیل سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کی طاقت قلم کی طاقت سے زیادہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ڈنڈے مار مار کے ان کو ننگا کرو، ننگا کر کے ان کی فلمیں بناؤ۔ وہ آج یہ کر رہے ہیں۔ ان کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ ڈنڈے کی قوت قلم کی قوت سے زیادہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں ایک سوال کی چوٹ نے ان کو کہاں پہنچا دیا باجوہ صاحب کو۔ تو آپ ایسے لوگوں سے جا کے ٹکر لینا چاہتے ہیں ڈنڈے کی بنیاد پہ کہ میں ان کو ننگا کر کے ماروں گا تو اس کے بعد یہ میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ ہم خیال ڈنڈے سے نہیں بنایا جاتا، ہم خیال تو سچے نظریات کے ساتھ ہی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے، آج تک یہ ڈنڈے کی بنیاد پہ کامیاب رہے، لیکن وہی ڈنڈا اب ان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اور عوام کی آنکھوں میں جو خون اترا ہوا ہے ان جرنیلوں کے لیے اور کرپٹ پولیٹیشین کے لیے، جب بھی الیکشن ہوں گے آپ دیکھیے گا کتنا بڑا ووٹ پڑے گا اور ان کو کتنی بڑی شکست ہوگی۔ ایک اور آخری بات یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر ملی تھی کہ ارشد شریف کیس میں GIT جو ہے وہ پیش ہوئی اور اس نے اپنی رپورٹ دی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کئی مہینے پہلے جب یہ حادثہ ہوا تو میں نے اس وقت آپ سے ایک بات عرض کی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے قتل کروایا ہے وہ اتنے پاورفل ہیں کہ اس کا سراغ کبھی بھی نہیں ملے گا، کسی صورت نہیں ملے گا۔ اور ارشد کی والدہ نے ان تمام قاتلوں کے نام آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ GIT آئی اور اس نے آ کے کہا کہ ہم کینیا گئے تھے لیکن ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا، ہمیں اس کا فون اور آئی پیڈ جو ہے اس کا ایکسس بھی نہیں دیا گیا، ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا۔ اب کیا کریں گے آپ کے ججز؟ کیا کریں گے ججز؟ جان جان کے ایسے بیانات تو دیں گے جیسے وہ بہت کین آبزرور ہیں، وہ اس کا صحیح فیصلہ کریں گے، لیکن وہ کریں گے نہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی ڈنڈا ہے۔ تو یہ ڈنڈا جو ہے نا اس کو اب الگ ہی کرنا پڑے گا۔ اس ڈنڈے نے بڑے بڑے پرابلم پیدا کر دیے ہیں، آدھا ملک اس ڈنڈے نے گنوایا تھا۔ سیدھی بات کیا کہ میں سیدھی بات کرنے کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں، گھما پھر آگے ادھر ادھر۔ ڈنڈے کی وجہ سے آدھا ملک ٹوٹا تھا، ڈنڈے کی وجہ سے ملک معیشت کے بدترین حالات میں پہنچ گیا ہے، اور اب ڈنڈے والے صحافیوں کو قتل کروائیں گے۔ اب یہ نہیں چلے گی، ننگا کر کے ماریں گے آپ۔ یا شرم کیجئے، آج کی 2023 میں جب کسی ملک میں یہ رپورٹ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کس قسم کتنا پیچھے ہے یہ ملک، ذہنی طور سے یہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بڑے شرمندگی کی بات ہے۔ میں آج پھر کہتا ہوں ارشد شریف کے قاتل آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ملے تو عمران خان کو بڑے پیمانے پہ سپورٹ کیجئے، 2/3 میجورٹی سے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ، اور عہد کیجئے کہ میں اپنا نقصان سہ لوں گا لیکن ان حالات کو بدلنے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بہت اچھا ہے، نہیں بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے اور بات چیت کرتے رہیے۔